अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। हमारे पास बहुत से सियासी मामलात थे जिन पर आज बात की जा सकती थी, लेकिन उस सबसे अहम एक और मामला था जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसी को आज हमने अपना मौजू बनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से 2 दिन पहले जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की वजूहात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। वो सवाल अवाम के सवालों के जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे एक सवाल किया गया जिसके जवाब में उन्होंने जिक्र किया था इन वाक़यात की वजूहात क्या हो सकती हैं। जो एक वजह उन्होंने बयान की थी इनफैक्ट एक फैक्ट उन्होंने बयान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी तादाद बहुत कम है जितने वाक़यात पेश आते हैं। ये बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की थी, लेकिन अगर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके बाद जो बात की थी उससे पहले ही वो रुक जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या कहा था उन्होंने उसके बाद, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। आइए देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहां फांसी बढ़ती गई, पहले अडल्ट ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। एक तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहां 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। पूछा गया था वजीर आजम से कि माशरे में रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माशरे में फहाशी बढ़ रही है इसलिए बढ़े हैं। ये पहली बार नहीं है कि वजीर आजम ने इस तरह की बात की है। वजीर आजम के कहने का जो मतलब निकाला जा रहा है वो यही लग रहा है कि लिबास और टीवी या फिर इंटरनेट पर आने वाला मवाद वरगलाता है, जिसके बाद जिनसी ज़्यादती का मुर्तकिब शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। और इन शॉर्ट वज़ीर आज़म ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को ये कहकर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्लीन चिट दे दी है कि इसमें उनसे ज़्यादा लिबास, टीवी और इंटरनेट का कसूर है। जो ये अमल कर रहा है उनसे ज़्यादा इन चीज़ों का कसूर है। वज़ीर आज़म ने जब बात कही है उसके बाद से 2 किस्म की आरा हमारे सामने आ रही हैं। मीडिया और इन इशूज़ को समझने वाली जो समाजी शख्सियात हैं उनकी तरफ से शदीद इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इस पर बनता भी है तशवीश करना, क्योंकि जब मुल्क का ताकतवर तरीन इंसान जैसा कि वज़ीर आज़म इस तरह का संजीदा मौजू जो हो उस पर जब बात करें तो उन्हें जो फॉलो करने वाले लोग हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है वो इसको हकीकत मानते हैं और मिनो अन इस तरह की बातों पर अमल भी करते हैं। जब हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके बात की जाए तो मीडिया और जो लोग आवाज़ रखते हैं, पुरअसर आवाज़ रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये हक़ बनता है कि उस तरह के मामलात को एड्रेस करें। हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं। 3 तरह के हक़ाइक़ हैं इन सारे मामलात के ऊपर जो रिसर्च और स्टडी आज तक होती रही है, उनमें 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि तादाद ऐसे केसेस की है जिनमें जुर्म करने वाले को जो विक्टिम होता है, जिसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती होती है, उसका लिबास तक याद नहीं रहता। तो लिबास को क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं एक हैरानकुन बात लगती है। दूसरा एक और फैक्ट ये है, जो स्टडीज़ दुनिया भर ने इसके ऊपर किए हैं, हम उनका हवाला दे रहे हैं कि ये जो संगीन जुर्म है इसको ताकत का इजहार करना यानी क्राइम ऑफ पावर एंड कंट्रोल, इससे तशबीह दी गई है मुख्तलिफ स्टडीज़ में। एक और तहकीक है जो बहुत ज़्यादा जो वज़ीर आज़म ने बात की है उसके करीब करीब है, और वो ये है कि औरतों को कमज़ोर दिखाना या इनको ऑब्जेक्टिफाई करना, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इसकी तशहीर करना एक वजह हो सकती है। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा हैं सामने, रिसर्च भी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये जो तीसरा वाला नुक्ता है इसको मरकज़ी वजह के तौर पे पेश किया है। उन्होंने वाहिद इसी को कहा है कि औरत को, और एक और बात क्लियर कर दें कि ये जो तीसरी स्टडी का हम हवाला दे रहे हैं इसमें लिबास का जिक्र कहीं नहीं है। इसको औरत को कमज़ोर या एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाने का जिक्र ज़रूर है। हम अपने शो में इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म को इस पैराए में मोहतात अंदाज में बात करने की ज़रूरत थी जब हमारे मुल्क में इस तरह के केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे हमारे मेहमान फरजाना बारी साहिबा होंगी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। सामिया राहील काजी साहिबा, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है और इस तरह के
معاملات کے اوپر اکثر آپ گفتگو کرتی رہتی ہیں. جبران ناصر صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ ایک رائے رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر, دیگر معاملات کے اوپر بھی, اور آپ کی رائے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشابہ منان صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, بہت شکریہ آپ کا, اور آگے جا کے ہم دیگر لوگوں کی بھی اس پہ رائے لینے کی کوشش کرتے رہیں گے. سب سے پہلے ہم آغاز فرزانہ باری صاحبہ, اگر آپ ہمیں کوئی سمت دکھا دیں اس معاملے پہ گفتگو جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس پہ, کیا واقعی معاشرے میں جو فحاشی ہے یہ اس کے اثرات ہیں کہ ریپ کیسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے وزیر اعظم کے اس بیان پر؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ فحاشی کو آپ عورت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, مسئلہ وہاں ہوتا ہے. فحاشی تو یہی ہے نا جو بڑھ رہی ہے کہ جہاں پہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر جنسی حملے کر رہے ہیں. یہ ایک سماج کے اندر یہ ایک فحش رجحان ہے جو کہ بڑھ رہا ہے, جس میں عورتوں کا یا جو وکٹم ہے ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. تو اس چیز کو, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیکچول کرائمز ہو رہے ہیں, یہ جو جنسی حملے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے جو لوگ یہ حملے کر رہے ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی فحاشی کا لفظ آتا ہے, جبکہ فحش اس معاشرے میں اگر کوئی ہے تو وہی ہوتا ہے, وہ عام طور پہ وہ مرد جو طاقت میں زیادہ ہے. مثال کے طور پہ پاکستان, جس کو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں, کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ریڈ لائٹ ایریاز نہیں ملتے ہیں, لیکن وہاں جاتا کون ہے؟ اگر وہاں پہ سروس پرووائڈر اگر 2 4 6 8 عورتیں جو ہیں وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ وہاں پہ اپنی سیکس بیچ رہی ہیں, تو وہاں جانے والے ہزاروں مرد ہیں جو کہ فحش آدمی ہیں, جو ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور ان عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو شاید وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے وہاں بیٹھی ہوں. ایشو یہ ہے کہ جب بھی فحاشی کی بات آتی ہے ہمارے سماج میں اس کو فوراً عورت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. معاشرے کے اندر فحش رجحانات بڑھ رہے ہیں. اگر آپ پورنوگرافی کا دیکھیں تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو رہا ہے جہاں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جا رہی ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ اس کا ریسرچ کریں تو یہاں پاکستان کے مرد جو ہیں وہ اس میں پیش ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ تو ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور وہی وجہ ہے کہ یہ حیوانیت اور جنونیت پہ مبنی جو آئے روز واقعات ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 2-3 سال کی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, ان کے بھی اس ملک میں ریپ ہو رہے ہیں. تو کچھ تو جنونیت, کچھ تو اس معاشرے کے اندر خرابی ہوئی ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ وہ خرابی کہاں سے ہوئی ہے, بجائے اس کو اس سے ایسوسیٹ کر دیا جائے کہ وہ کیونکہ عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں اور اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے فحاشی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ریپ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ان کا یہ تھا, اور ان کو ڈیفینیٹلی پی ایم کو امیڈیٹلی مجھے لگتا ہے کہ فوراً ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی وہ گفتگو جو انہوں نے کی ہے, اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو تمام خواتین ہیں وہ اس وقت انتہائی شوق میں بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں. اور ہم یہ پبلک ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ویمن فورم کی جانب سے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ, فرزانہ صاحب آپ نے بھی اس کو سائن کیا ہے اور دیگر بھی خواتین. جی کل پروٹیسٹ بھی ہے اسلام آباد میں, انشاءاللہ باقی شہروں میں بھی ہوگا, اور ہم پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اپالوجائز کریں پاکستان کی عورتوں سے, وہ معافی مانگے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. یہ خواتین اس اپنے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بالکل مطالبہ کر رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم یہ جو ٹیمپٹیشن جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, ڈاکٹر نوشابہ, ان سے جانیں گے. پہلے ہم سامیہ قاضی صاحبہ سے یہ جان لیتے ہیں. سامیہ صاحبہ, یہ کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے مختلف مطلب ہر کوئی اپنے مطلب کے نکالے گا, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک یہ جو سوچ ہے کہ جو عورت آپ کی مرضی کے مطابق پردہ کرے اس کی آپ عزت کریں, جو نہ کرے اس کے ساتھ جو مرضی آپ کریں, اور کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر کی جو گفتگو ہے اس میں یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو, آپ کی اوور آل اس سارے معاملے پہ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عورت جو ہے وہ ہر مہذب معاشرے کا ایک قابل احترام یعنی ایک فرد ہے. جو بھی عورت ہو, اس نے جس طرح کے بھی کپڑے پہنے ہو اور وہ جس طرح کے بھی سماج میں ہو, لیکن ہر جو مہذب معاشرہ ہے وہ اپنی عورتوں کا احترام کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کچھ عرصے سے جو ایک ناشائستگی سیاست میں بھی, ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی, ہمارے سوشل ٹرینڈز پہ بھی
ट्विटर के ट्रेंड्स इतने अजीब अजीब बन रहे हैं, लोग एक दूसरे को अजीब अजीब नामों से पुकार रहे हैं, सहाफ़ी अजीब अजीब सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम सब औरतों को और मर्दों को और मीडिया को मिलकर हमें एक मुश्तरका स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। किसी को कंडेम करना या किसी को अप्रिशिएट करना या इन सब्जेक्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये समाजी पहलू है और इसमें समाज को, सबको, माशरे को हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि हम किस तरह से ख़त्म करें इन ट्रेंड्स को और इस नाशाइस्तगी को। और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म को कंडेम करने से ज़्यादा हमें सबको इसके ऊपर मुश्तरका एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इस फुहश मवाद को और इस मुआशरे से फुहश को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसमें अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। तो वजह आप भी यही समझती हैं, फुहश मवाद ही है सामिया साहिबा? देखें बुनियादी वजह आप भी समझती हैं यही है? हमारी जो मीडिया के ऊपर जो चीजें आ रही हैं या हमारे जो ड्रामे हैं या जो हमारा जो भी कल्चर बनता चला जा रहा है एक दूसरे को अजीब अजीब से, और जो भी मैं फरजाना बारी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप हर चीज को औरत क्यों बीच में ले आते हैं। अगर गाली होगी उसमें भी माँ और बहन को ले आएंगे, अगर किसी की बेइज्जती करनी है तो उसमें भी उनकी खवातीन को ले आएंगे, और अगर वज़ीर आज़म ने कोई बात की है तो उसमें भी हम औरत को क्यों ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हमें सबको मिलकर सब मुआशरे को सुधारना है, और उसमें मैं उनकी उस बात से जरूर मुत्तफिक हूँ कि मीडिया बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है नौजवानों की अखलाक साजी में और किरदार साजी में। तो हमें जरूर अपने मुआशरे के इन सारे सुतूनों का मिलकर हमें ख्याल करना है, और हमें मिलजुल कर ये जो मुआशरे में बढ़ती हुई जो जराइम है, बढ़ती हुई जो क्राइम है और उसके जो वजूहात हैं, और जो वज़ीर आज़म है, देखें वो कुव्वत नाफिज़ा है, वो इस मुल्क की सबसे पावरफुल शख्सियत है। उनको किसी चीज को कंडेम नहीं करना, उन्हें अपनी पावर इस्तेमाल करके तो उन रूट कॉजेस को खत्म करना चाहिए। पैमरा हमारे यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है सामिया साहब, हम दोबारा भी आएंगे आपकी तरफ। जो आपने पॉइंट उठाया, आप करें ना इन सारी चीजों को। मुकम्मल तौर पे आप इख्तिलाफ नहीं कर रही जो प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट आप इख्तिलाफ कर ही नहीं रही जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। जिब्रान साहब की तरफ जाते हैं। जिब्रान साहब, आप बहुत वोकल हैं सारे। अपने मतलब ना पहनाएं। आप मेरी बात को यानी सुने, और मैं अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू ये दे रही हूँ कि हमें मुआशरे में सबको मिलजुल कर ये जो क्राइम बढ़ रहा है और या ये मुआशरे में जो फौज बढ़ रहा है उसकी रूट कॉजेज आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हमें इसमें दो हमें और पोलराइजेशन नहीं मुआशरे में बढ़ानी कि आप एक साइड पर खड़े हो और दूसरे साइड पर खड़े हो। हम सबको शामिल कर लेते हैं सामिया साहिबा। सामिया साहिबा, हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं, लेकिन आप, मेरी बात वहां पे दुरुस्त ही है कि आप मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ नहीं कर रही प्राइम मिनिस्टर। आप कह रही हैं कि ये जो फौज टीवी पे चीजें आती हैं उनका भी खात्मा हमें करना होगा। जिब्रान साहब से एक ओवरऑल राय समझते हैं, कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक डिबेट हो रही है यहाँ पे। जिब्रान साहब, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, अब इंटरनेट सबके हाथों में है, कल्चर्स फिल्मों के जरिए, हर चीज़ के जरिए, यहाँ पाकिस्तान के किसी बहुत रिमोट एरिया में बैठा हुआ कोई बच्चा भी होगा तो वो दुनिया भर से कंटेंट अपने फ़ोन के ऊपर देख रहा होगा। तो अब इस सारा मसला जो प्राइम मिनिस्टर साहब बयान कर रहे हैं, अगर टीवी भी बंद कर दिया जाए, इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए, फिल्में भी बंद कर दी जाएँ, तो फिर स्टोन एज में जाके रहा जाए, ताकि हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात हैं उनके जज्बात मजरू ना हो, वो वरगलाए ना जाए, उनको कोई टेम्पटेशन ना हो, ताकि किसी खातून या किसी बच्चे के साथ, लड़के के साथ या लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने के लिए। मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये कि मेरी जगह कोई खातून ही अगर तबसरा करती है इशू है, चूँकि आपके हकूक़ से रिलेटेड ये मौजू है, मगर चूँकि आपने मदू किया है तो ये गुफ्तगू करने से पहले कि सोल्यूशन हमने क्या निकालना है, हम जिस माशरे में सोल्यूशन सप्लाई करना चाहते हैं, पहले उसका हम थोड़ा सा एक अदराक हमें होना चाहिए। इस वक्त अखलाकी और समाजी पस्ती की हालत वही है जो उम्मत अखबार की बयान कर रही है। पता नहीं वो उम्मत अखबार किस उम्मत की नुमाइंदगी करना चाह रहा है। और दूसरा जो हमारा माशरा है उसकी भी आप सोच का एक कम से कम अदराक हमें होना चाहिए कि अगर मैं एक रिटायर्ड क्रिकेटर की तस्वीर देखूं बगैर शर्ट के, अगर उसे बरहना कहा जा सके तो, या वो वज़ीर आज़म की क्यों ना तस्वीर हो कोई बगैर शर्ट के वर्कआउट करते हुए,
تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اس عمر میں کیا فٹنس ہے، اور واقعی فٹنس ہے، ہمارے لیے بڑی انسپائرنگ بات ہے. مگر اگر اپنی برتھ ڈے پارٹی کے اوپر ایک اداکارہ صبا قمر ایک ڈریس پہن لیں تو وہ قومی سطح کے اوپر سوشل مورل کرائسس بن جاتا ہے، اور پوری قوم چاہتی ہے کہ ان کو نصیحت کریں اور تربیت کریں. اور اسی طرح اگر حلیمہ خاتون، چونکہ صبا قمر شاید قوم کی عزت ہے اور حلیمہ خاتون سلطنت عثمانیہ کی عزت تھیں، تو ہم نے وہاں ان کو بھی نہیں بخشا اور ان کو بھی نہیں چھوڑا. اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں کہ ہم سالو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جس کا ہم نے مسئلہ حل نکالنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں سیکشل وائلنس کی اور ریپ کی. تو ریپ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں ظلم ہے. ایک انسان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. اچھا جی، ظلم ہوتا کیوں ہے؟ ظلم اسی وجہ سے ہوتا ہے جس وجہ سے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کووڈ آنے کے اوپر اپنے تمام تر امپلائیز کو بغیر کسی فنڈ کے پے کے نکال دیتا ہے، چونکہ وہ سوال پوچھتا ہے تم کیا کر لو گے. ظلم وہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ شوگر کین کا مالک جو ہے وہ گنے اگانے والوں کو وقت پیسے نہیں دیتا اور سوال کرتا ہے تم کیا کر لو گے. ظلم وہی ہے کہ آپ گجر نالے کے اوپر لوگوں کے گھر گزرا دیتے ہیں لینڈ اسکیم کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن کی مد کے اندر جو ہے زمینوں پہ قابو کرتے رہتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے حساس ادارے آتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ بار بار سوال ہے تم کیا کر لو گے. تو ریپ ہوتے وقت بھی، سیکشل وائلنس ہوتے وقت بھی، چونکہ ریپ صرف ایک عورت کے ساتھ نہیں ہو رہا، چھوٹے بچے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. چھوٹے بچے کی کمزوری کے بچے تمہاری بات کون سنے گا، اور تمہارے والدین تو تمہیں چپ کرا دیں گے. تو تم کیا کر لو گے؟ تو میں تمہارے ساتھ وائلنس کروں گا. عورت تم تو چادر اور چار دیواری میں قید ہو، تم تو خاندان کی عزت ہو، تم جا کے اس کو کیا بتاؤ گے، اور تمہارے بھائی یا تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے. اس لیے میں تمہیں وائلنس کا شکار بناؤں گا. اور اسی طرح مرد بھی، جوان چھوٹے مرد بھی جو ہیں نشانہ بنتے ہیں تشدد کا جنسی طور پہ. تو یہ سوچ ہے جس کا آپ نے علاج نکالنا ہے. سولوشن جو ہے، چونکہ آپ نے شروع میں ریسرچ کی بات کی اور ہمیں ریسرچ پر ریلائی کرنا چاہیے، وہ تحقیق جو ہے کسی عمل سے گزر کے ہوتی ہے. تو تینوں ریزنز بتائی گئیں. تو میں ایک تو ڈس ایگری کروں گا وزیر اعظم صاحب سے، اگر وہ سارا ملبہ اس بات پہ ڈال رہے ہیں کہ جو فحاشی ہے اس وجہ سے ہم ٹیمپٹ ہوتے ہیں، چونکہ پھر تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 70 کی دہائی سے پہلے جب تک سیکس اینڈ راک اینڈ رول آیا نہیں تھا، یوکے میں کوئی ریپ نہیں ہوتا تھا یا سیکشل وائلنس ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. شاید لوگوں کی یہ ایک سوچ و سمجھ کہ اگر ریپ کی رپورٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ریپ نہیں ہو رہا، کہ اگر کوئی رو نہیں رہا اس کا مطلب ظلم نہیں ہو رہا. چونکہ ظلم کرنے والے کے لیے امن کی تشریح یہی ہے، یہ نہیں کہ ظلم نہ ہو، کہ ظلم ہونے پہ کوئی شور نہ مچائے، بس خاموشی ہو. تو مگر پارٹلی میں ان سے یہ بھی اگری کروں گا کہ ہمارے یہاں سیکشل اویکننگ بچوں میں سیکشل اویئرنیس سے پہلے آ رہی ہے. سیکشلائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اگر میں ان کو ریپ یا سیکشل وائلنس نہ کہوں، میں کم سے کم یہ کہنے پہ حق بجانے کو کہ ہمارے بہت سے نوجوان ایسے بھی رشتے جنسی طور پہ قائم کر رہے ہیں جن کو بعد میں بہت جلدی ریگریٹ کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کنٹینٹ کس کو کس ایج کے اوپر مہیا کر رہے ہیں. تو اٹ شوڈ بی اے ہولسٹک ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، فیکچولی بات کی جائے، جو بھی بات کی جائے. جبران، اور آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے مرد حضرات نہیں ہیں جو اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، بار بار اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اسی لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ کا شکریہ بھی ہے کہ آپ نے شرکت کی ہے. ہم اب نفسیات کیا ہوتی ہے ایسا عمل کرنے والے لوگوں کی، اور پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں کیا ایسا کچھ ہے، یہ جاننے کے لیے نوشابہ صاحبہ آپ سے ہم بات کریں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو اس طرح کا جرم کرنے کا مرتکب شخص ہوتا ہے وہ کیا بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کا وہ شکار ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ، یا پرائم ریزن یہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. ہم یاد کریں کہ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اسی چیز پر بات شروع ہوئی تھی. اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں آج بھی شو کا وہی مدعا ہے اور وہی ٹاپک ہے. اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنی بڑھا دی گئی. اتنا بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں تھا جتنا اس کو حل پر آ جانا چاہیے تھا اتنے سالوں میں. کیا زینب کا بل جب پاس ہوا اس کے آگے کیا اقدامات ہیں سائیکولوجیکل؟ شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نفسیات کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں کیونکہ ماہر نفسیات کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں تو ہم بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ہمیں بات اب اس وقت سولوشن پہ لے کر آنی ہے یا ایک دوسرے کے اوپر ہمیں مدعا ڈال دینا ہے؟ اب ریزن ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی وہ ایک جز ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ ماڈلنگ کریں، جو تربیت کر رہا ہے نا معاشرہ، تربیت کون کر رہا ہے؟ اساتذہ کرام کر رہے ہیں. تربیت کون کر رہے ہیں؟ والدین. آدھی تربیت تو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے نا. اس کے بعد پھر میڈیا کا بھی اب کردار ہے اس تربیت کے اندر. اس تربیت کے اندر ہم نے کیا اسیسیبلٹی جو ہے ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ایک ایج ایسی ہے جس کے لیے ہمیں بچوں کو پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہر چیز ان کے لیے گلوبلائزڈ ہو رہی ہے سوسائٹی، اور ایک کلک کے اوپر وہ مواد دیکھ رہے ہیں جو ان کو دیکھنا ضروری نہیں. یہ تو ایک ریزن ہو گیا.
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں جیسے ابھی اس سے پہلے جبران بات کر رہے تھے امبیلنس کی، بالکل ایسا ہے جب سوسائٹی کے اندر امبیلنس ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے، اور پھر جب قانون، میں پھر قانون کے اوپر آؤں گی، کیا ہمارا قانون ابھی اتنا آزاد ہے؟ کیا ہمارا فوری قانون ڈیلے جسٹس از نو جسٹس؟ کیا ایسے جو واقعات ہیں، کیا ان کے بھی جو ہمارے لینڈز کے جو ہمارے چلتے جاتے ہیں سالوں ہاں سالوں، کیا اتنا دیر ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ایسے بھی کیسز جن میں بچیوں کے بھی آگے وہ بچے بھی پیدا کر چکی تھی، لیکن ان کے جو ریزلٹس تھے یا ان کا جو اس کا نہیں آیا حل. تو ایسی بات ہے کہ ہمیں، میرے خیال میں یہ ایک کلیکٹیو وینچر ہے. موریلٹی، ایتھکس، تربیت کا فقدان معاشرے کے اندر ایک میں امپورٹنٹ کہوں گی. والدین میٹیریلائزڈ بہت زیادہ کر دیا ہم نے سوسائٹی کو، اور بہت زیادہ فینٹیسائز کر دیا ہے. اس کے اندر اس کا ایک اہم عنصر ہے موبائل کا بھی، لیکن وہ لا کر دینے والے بھی تو ہمارے والدین ہیں. اور ایک چیز اور میں ایڈ اپ کروں گی، ایک چیز ضرور ایڈ اپ کروں گی، ذہنی بیمار. دیکھیں یہ جو سیکشل وائلنس ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا امبیلنس، سٹریس اور انگزائٹی اور ایگریشن پیدا کرتا ہے. ایگریشن اپنے سے کمزور پر اترتا ہے. ہماری بچیوں کو ابھی تک ایز این انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور ان کے لیے وہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن میرے خیال میں ایزی جیسے ہم اس کے مزید تفصیل میں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہم بنیادی بیسکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں پھر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے، کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی ہوتی. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے بیان کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لباس، ٹی وی پر نشر کیا جانے والا مواد، یہ سب وجوہات بنتی ہیں ریپ کیسز میں اضافے کی. اب کیونکہ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کہ ملک بھر سے جو ویمن فورم سے خواتین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، HRCP نے اس کے اوپر پرائم منسٹر کے اس بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بہت سارے سوالات بھی اٹھائے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو موضوع بنایا ہے اپنے پروگرام کا. ہم سامیہ راحیل قاضی صاحبہ کی طرف جائیں گے، اور بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھیں اسی کو ہم چاہیں گے کہ آپ آگے بڑھائیں. لیکن ایک پوائنٹ جبران صاحب نے جو اٹھایا تھا اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے. ایک اخبار ہے سامیہ صاحبہ جس کے اندر بار بار خواتین سے متعلق نازیبہ، بہت زیادہ نازیبہ الفاظ، کیونکہ اتنی زیادہ اس حد تک مقبول نہیں ہے کہ اس کو ہم پروگرام کی بھی زینت بنائیں. اس پہ کل ذرا ہٹ کے میں بات کی جا چکی ہے تفصیلی طور پہ، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ دوسری بات کہ جب آپ بات کرتی ہیں کہ ہم سب کو مل کے جو فحش مواد آتا ہے اور جس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کر رہی ہیں کہ آدمی پرووک ہو جاتے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں اس طرح کا مواد دیکھنے سے؟ اس سے آپ ایگری کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے اس معاشرے میں جو ابھی آپ نے صحافت کی بات کی، میں بہت زیادہ شدید طور پر مذمت کرتی ہوں. جو بھی اخبار ہو اور جو بھی اس میں عورت کی بے حرمتی کے خلاف اور عورتوں کو ٹارگٹ کر کے، تو ان کو چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمیں صحافت کو بہت زیادہ محتاط طریقے پر اپنی یعنی جو رپورٹنگ ہے وہ کرنی چاہیے. اور ہمیں معاشرے میں جو فحش بڑھ رہا ہے وہ اسی صحافت کی وجہ سے اور میڈیا، اور اس میں جو ہمارا جو کانٹینٹ ہے میں اس کو برابر کے شریک ٹھہراتی ہوں. لیکن جو ابھی آپ نے دوسری بات کی کہ ہمیں سب کو مل جل کر جو اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پولرائزیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک چونکہ میں نے برقع پہنا ہوا ہے، نقاب پہنا ہوا ہے، تو میں ایک پول پہ کھڑی ہوں اور جو دوسرے پول پہ کھڑے ہیں وہ، تو ہمیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. ہمیں ان معاشروں کی یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے. میں ترکی کی مثال دوبارہ دوں گی، جو اردوغان کے زمانے کا جو اب ترکی ہے، کہ جی اس میں جو نقاب والی عورتیں ہیں، جو حجاب والی عورتیں ہیں، جو اسکرٹ پہنے والی عورتیں، وہ اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے سب اکٹھی ہوتی ہیں. آپ کو بھی میڈیا میں جو ہم سب لوگ ہیں، ہمیں عورت کے تحفظ کے لیے، عورت کی عزت کے اور احترام کو بحال کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کسی ایک درمیانے پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. دیکھیں پردے کے خلاف بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے،
اور قسم قسم کے ڈرامے بنے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو کنڈیم کیا ہو. جو سمیع صاحب آپ سے اس بات کے اوپر اگری کرتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اب نکاح کہ آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں ایگری کرتے ہوئے کہ پولرائزیشن جو ہمارے معاشرے میں ہے، سمیع صاحب آگے بڑھیں گے آپ کی اجازت سے، پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے یقینی طور پہ اس پہ ہم سب کو آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. آگے ہم مبشر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو میں. مبشر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم فرزانہ باری صاحبہ سے جلدی سے کامنٹ لے لیتے ہیں. فرزانہ صاحبہ اب لیکن بات واپس وہیں پہ لے کے آتے ہیں کہ اگر لباس تک بات، اب فرزانہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، جبران صاحب سے کامنٹ لے لیتے ہیں. جبران صاحب، اگر بات لباس تک پہنچ گئی ہے اور آن اے سیریس نوٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی ڈریس کوڈ ہی متعارف کرا دینا چاہیے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ لباس ان عورتوں نے پہنا ہوا ہے، ان کی عزت کریں. اور کیونکہ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آس پاس جو لباس ہے، لیکن معاشرے میں اس قسم کے رجحان کی جو انہوں نے بات کی اس سے مراد تو یہ ہے جو آس پاس خواتین گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، ان کو بھی اپنے لباس کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے، میں پھر سے کہوں گا، آپ نے شروع میں ایک ریسرچ کا حوالہ دیا تھا، اس میں آپ نے 3 سولوشنز بتائے تھے، تو تینوں کو ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جہاں تک پہلے یہ بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے جینڈرڈ سوشل اسٹرکچرز کی، جہاں پہ معاشرے نے ایسی روایتیں قائم کی ہوئی ہیں، قانون نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے، حکومت سازی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے اپنے جو اخلاقی قدریں ہیں انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ بے شک اسکارف پہنے عورت یا نقاب کرے یا وہ نہ کرے، وہ اگر کمزور سمجھی جائے گی یا اس سے یہ سوچا جائے گا کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو یہ کورٹ جانے میں گھبرائے گی، یہ تھانے جانے میں گھبرائے گی، یہ کوئی پریس کانفرنس کرنے میں گھبرائے گی، کوئی بات کرنے میں گھبرائے گی، تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی جبر ہو سکتا ہے. جب تک مائنڈ سیٹ رہے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم، یہ میں نے کل رات کو ایک بات ٹویٹ بھی کی تھی کہ عجیب سی بات ہے، ہم شاید یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ جتنے تمام ریپسٹ ہیں وہ باپردہ عورتوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ شاید کسی مجبوری کے تحت بے پردہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کو کوئی سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، اور جس معاشرے میں سب نے پردہ کرنا شروع کر دیا اس دن تمام ریپسٹ جو ہیں وہ توبہ کر لیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک کامن سینس بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ہمارے یہاں قوانین آئے ہیں زنا کو سزا سے، یا چوری کے جو قوانین آئے تھے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے، یا دوسرے جو بھی اسلام کے اندر سزائیں آئی ہیں، یہ سزائیں کب آئیں؟ جب اسلام کی حکومت قائم ہوگی. جب اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو حاکم الوقت کون تھے؟ حاکم الوقت تھے ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہمارے خلفائے راشد آئے، اور اس دوران یہ سزائیں تھیں، اور ان سزاؤں پہ عمل درآمد ہوتی تھی. عمل درآمد تھی تو وہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ سزا امپلیمنٹ کی گئی. تو حکومت اس سے بہترین تو نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین تو حکمران بھی نہیں ہو سکتے. آپ گناہگار انسان کو سمجھیے، آپ ایک مجرم مائنڈ کو سمجھیے. انسان اگر بدتر ہونے پہ آئے تو اتنا بدتر ہو جاتا ہے کہ وقت کے نبی کے پیچھے آستین میں وہ کہتے ہیں بتلے رکھ کے بھی اگر نماز پڑھے گا اور منافقوں کے لیے آئے گا کہ ہاتھ کھول کے پھر نماز پڑھائی جائے. تو ہم اس دماغ کو بھی تو ایڈریس کریں. مگر دوسرے اینڈ کے اوپر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ایک منٹ دیجیے گا صاحب. جو سیکشولائزیشن کا اس وقت مسئلہ ہے، دیکھیں ہمارے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے نیچے جو بچے ہیں وہ کنسنٹ دیں یا کنسنٹ نہ دیں، ان کے ساتھ سیکشول انٹرکورس ریپ ہے. تو یہ کنسنٹ دینے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ بات یہ آتی ہے کہ آپ شاید بچوں کے اندر ایک کارنل ڈیزائر جگا رہے ہیں، اس لیے سیڈکشن آف اے چائلڈ از آلسو کرائم. پوری دنیا میں جو مواد نشر ہوتا ہے اس کے نیچے ریٹنگ ہوتی ہے، تھرلر، ایکشن، جانرا بتایا جاتا ہے، اور سیکس، لینگویج، وائلنس وارننگز دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں اس کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا کہ کس کے لیے بنایا گیا اور کون اس کو دیکھے. جی بالکل بالکل بالکل. جب مجھے آگے مبشر صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے جبران، اور یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں جن کے اوپر پوری سٹڈیز ہوتی ہیں، بہت تفصیل میں اس پہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کسی قسم کا بیان دیا جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب پہ تشویش اسی لیے ہوئی، افسوس بھی اسی لیے ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی اتنی روانی میں. مبشر صاحب، آپ اوور آل اب خواتین بھی جو ملک کی ہیں وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اپالوجی لیکن ہم کہیں گے وضاحت اس کو پرائم منسٹر سے. وہ کہہ رہی ہے کہ جو ریپسٹ ہے اس کو ریپسٹ کہا جائے، جو اس کا شکار ہوا ہے یا جس نے ریپ کو سروائیو کیا ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالی جائے. آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میرے خیال میں ادر پارٹیسپینٹ جو ہیں انہیں بڑے تفصیل سے سمجھایا. میں اگر بتاؤں تو میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سوچنے کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں خواتین جان بوجھ کر ریپ کراتی ہیں تاکہ انہیں باہر ملک کا ویزا مل جائے اور وہاں چلی جائیں. جسٹ امیجن کہ آپ کے ملک کا حکمران اگر اس طرح سطحی طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو ظاہر ہے نیچے کیا میسج جاتا ہے. عمران خان صاحب خود بھی انہوں نے بالکل نیک نیتی سے یہ بات کی ہوگی، وہ یہ سمجھتے بھی ہوں گے، مگر انہیں ہر بات اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی.
انہیں اس معاملے میں پراپر بریفنگز لینی چاہیے تھی. یہ بات آف دا کف کمنٹس جو ہیں یہ آپ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر. اگر آپ ایک بریک کی جی جی بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں پرائم منسٹر صاحب کے ایک ریسنٹ بیان کے بارے میں جس میں انہوں نے بات کی کہ ریپ کلچر کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں کیسز بڑھ رہے ہیں. اور ایک بار میں وضاحت دوبارہ سے کر دوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت کے اوپر یا پھر کسی اور بات کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن صرف اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے پورا سیگمنٹ پورا پروگرام آج ہم نے کنڈکٹ کیا ہے. اس کے اوپر ماہرین کی بھی ہم نے رائے لی ہے. اب آخر میں چاہوں گی کہ اس کے نفسیاتی پہلوؤں کا ایک تفصیلی طور پہ کنکلوڈ کریں ہمارے لیے ڈاکٹر نوشابہ صاحبہ جو اسٹوڈیو میں ہی ہیں میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ بتائیں, سب نے گفتگو کی, کیا کہیں نہ کہیں ہم لوگ پرائم منسٹر صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے تو نہیں لے رہے, لیکن آپ اس کا بھی سائیکلوجیکلی انالیسس کریں کہ جب پرائم منسٹر لیول کا انسان بیٹھ کے ٹی وی پہ پوری قوم کو ایڈریس کرتا ہے اور وہ اس کی وجوہات جب بیان کرتے ہیں تو صرف ایک یہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو فحاشی پھیل گئی ہے پورے معاشرے کے اندر وہی ریزن ہے ان کیسز کے بڑھنے کا. آپ اس کو کیسے دیکھیں 35 سال ہوئے ہیں جرمنی کورس کی عورت لے آئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا بالکل میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ ہم رول کیا دے رہے ہیں عورت کو, کیا ہم عورت کو ابھی بھی اسی زمرے میں ڈال رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں کوئی نیت پر شک نہیں ہے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اگر اور پہلوؤں پہ بات کرتے, کیا وہ امبیلنس کی جہاں بات ہو رہی ہے, جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ جہاں ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے, کیا اس ریاست مدینہ میں انصاف مل رہا ہے, کیا اس ریاست مدینہ میں روٹی کپڑا مکان غریب تر, کیا اس کے اندر جو حیا کا کانسیپٹ ہے اس ریاست مدینہ میں کیا وہ صرف اور صرف عورت کے لیے رہ گیا, کیا مرد کے لیے وہ حیا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو ہم نے اب یہ جو اس کے اوپر بات ہے, اور ایک اور چیز منشیات کا جو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, کیا ہم نے اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا ہے, کیا ہم نے جو انصاف تھا, جو بچیاں اس سے پہلے وکٹمائزڈ ہوئی, آج سے 3 دن پہلے جو راولپنڈی میں 9 سال کی بچی ہوئی, کیا اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ یا نتیجہ آیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کے بعد جس وقت اگر ہمارے ملک میں عورت ونی ہو سکتی ہے, ستی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن جس وقت مرد کے اوپر بات آ رئی تھی کہ اس کو نامرد کرنے کی بات آئی تو سب سے زیادہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی. تو پلیز آپ کے کہتے ہیں پاور کرپٹس, بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو میرے خیال میں یہ پاور کا ہی جوش ہے جو زیادہ بات. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے جو بات اس پہ جو اہم پوائنٹ اٹھایا وہ یہی تھا کہ صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب سے, اور میں پھر بھی وضاحت کر دوں کہ ان کی مخالفت میں بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا پوری گفتگو کو کنڈکٹ کرنا, لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ان سب نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ بہتر ہوتا کہ پرائم منسٹر یا اس کی وضاحت کر دیتے. آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے وضاحت آئے گی. فرزانہ باری صاحبہ, سامیہ راحیل قاضی صاحبہ, جبران ناصر صاحب, ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نوشابہ منان صاحبہ اور زیدی صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, کل کسی سیاسی ایشو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.